अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। कौमी खेल हॉकी जिसकी पहचान पाकिस्तान के लिए इंतहाई शानदार रही। 5 मरतबा आलमी टाइटल पाकिस्तान ने इसी खेल में नाम अपने किया और ना सिर्फ आलमी टाइटल जीते, सबसे ज़्यादा आलमी टाइटल जीते। एशिया के हवाले से अगर बात की जाए तो एशिया में भी सबसे शानदार टीम उभर कर सामने आई, लेकिन 3 दिहाइयों से कौमी खेल हॉकी मुसलसल तनज़ली का सामना कर रहा है। एक जानिब कौमी खेल और कौमी हॉकी टीम की परफॉर्मेंस मायूस कुन दिखाई दे रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंदरूनी मामलात इंतहाई गंभीर और उलझन का शिकार दिखाई देते हैं। कभी मामलात इंतहाई ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं तो कभी निगरां वज़ीर आज़म की जानिब से जो हिदायत सामने आती हैं उसको लेकर भी काफ़ी हलचल दिखाई देती है। और इन्हीं महरिकात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में पाकिस्तान की हॉकी का एक बड़ा नाम, इसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, गुलफराज खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और सर कई इल्ज़ामात, कई चीज़ें 113 पैरा FIA ने तलब किए, ये वही FIA है कल जिसके पास ब्रिगेडियर साहब खुद जा रहे थे। साबिक ओलंपियन शहबाज अहमद सीनियर के ख़िलाफ़ हथकड़ी हो जाती, ये तमाम तर चीज़ें वो खुद ही शवायद देने में हिचकिचा रहे हैं, क्या वजह है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। और ज़ाहिर है कि मेरा मौक़िफ़ पाकिस्तान के जो लोग हैं हॉकी से मुताल्लिक, जो शौक़ रखते हैं, जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जो ओहदेदारान हैं पाकिस्तान भर के, मेरे बारे में वो बहुत अच्छी तरीके से माजी से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कि मैं हमेशा एक फ़ेयर बात करता हूँ। और मेरी हमेशा से कोशिश रही कि ये कौमी खेल जिसको तनज़्ज़ुली का आज शिकार है, मैं अक्सर मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे बैठ कर ये बात करता रहता था कि तमाम लोग मिलकर अगर एक पेज पे आ जाएँ, मुत्तहद हो जाएँ, जुड़ के काम करें और इसमें बरकत होगी और बेहतरी आएगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो दौर है ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, और इसमें जो चीज़ एक दफ़ा रिकॉर्ड हो जाती है तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है, वो तारीख़ का हिस्सा बन जाता है। अभी जो आपने क्लिप चलाए और उसमें मैं ख़ुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था कि जहाँ पर शहबाज सीनियर के लिए जो आपने क्लिप चलाई, ब्रिगेडियर साहब का जो मौक़िफ़ था, या मुख्तलिफ़ मौक़े पर हम बैठते थे तो हमें ये महसूस होता था कि ब्रिगेडियर मोहतरम खालिद सज्जाद खोकर साहब जो हैं, मैं उनको इसलिए कह रहा हूँ कि मोहतरम खालिद सज्जाद खोकर के बार बार ये नाम बीच में नहीं आना चाहिए जो उनके साथ रैंक लगा दिया जाता है, क्योंकि मैं बहुत एहतराम करता हूँ और इस मुल्क में जो हमारी अस्करी अफवाज हैं और जो हैं उनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ। तो मैं उनके साथ ये लफ्ज़ भी नहीं लगाना चाहता। मैंने कहा ना कि एहतराम के साथ साजिद खालिद सज्जाद खोकर साहब जो हमारे साथ बैठते थे और हम देखते थे तो हमें ये एहसास होता था कि शायद सारा करप्शन जो है, जो इनके अदवार में सेक्रेटरीज़ हैं उन्होंने लूट मार की है, और ये सारे मामलात जो हैं क्योंकि वो खुद ही इस बात की उसमें ये बेकसूर हैं। लेकिन बड़ी तकलीफ़ दे मामला ये है कि वो तमाम लोग जिनके बारे में वो ख़ुद कहते थे कि ये ख़राबी की जड़ हैं, इन्होंने लूट मार की है, इन्होंने, तो हम ये चाहते हैं कि अब जब ये सारी चीज़ें हैं आज बिल्कुल साथ बैठ गए, नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यही खालिद सज्जाद खोकर साहब के बारे में सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अखबारात में ख़बरें लगवाते रहे, ये सारे ओलंपियंस बयान जारी करते रहे कि जो एक कमेटी तश्कील दी थी, शहबाज शरीफ साहब ने पहले कमेटी तश्कील दी थी और उनको असाइनमेंट ये दिया था कि ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अफेयर्स हैं उसकी कारकर्दगी के मुताबिक और उनके माली मामलात के मुतालिक जो 3 साबिक कप्तान जिसके हवाले से काम कर रहे थे कि अपनी रिपोर्ट मुरतब करके, और वो उसमें पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई थी जिसमें सादिक साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, ये और IPC के मिनिस्टर्स थे, कि उन्होंने फिर एक 3 रुकनी कमेटी बनाई और उनसे कहा कि जी ये तमाम मामलात की इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करें। लेकिन उस कमेटी ने उन माली मामलात की और कारकर्दगी के मुतालिक रिपोर्ट कोई जमा कराई है तो वो ऑन रिकॉर्ड कहाँ है और उस पर क्या फ़ैसला हुआ है? वो 3 रुकनी कमेटी जो है वो दूसरी तरफ चली गई कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो मौजूदा इंतखाबात हुए थे उन पे इल्ज़ाम तराशी, और उस पर आ गया कि जी ये फेक हैं, इसमें बोगस क्लबों को जनाब वोटिंग राइट दे दी, और वो उनका जो है प्रोग्रेटिव नहीं था, उनका ये असाइनमेंट नहीं था, उसमें बयान जारी करते रहे। और उसके बाद ये सारे लोग शोर ये करते रहे कि जी
سجاد کھوکر صاحب اور ان کی کیبنٹ جو ہے یہ ڈی نوٹیفائی ہے, یہ سسپینڈڈ ہے اور ان کو کام کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پاکستان اسپورٹس بورڈ کا ایک لیٹر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے آفس بیئررز کو سسپینڈ کیا تھا, اور سسپینڈ کرنے کے بعد انہوں نے جو سلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ تھی اس سے کہا کہ جو افیئرس مستقبل میں جب تک ان معاملات کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ چلائیں گے. لیکن اسی سسپینڈڈ پریزیڈنٹ نے کل پریس کانفرنس کی اور نئی کمیٹیاں تشکیل دے دیں اور اس سلیکشن کمیٹی کو بھی فارغ کر دیا, ٹیم مینجمنٹ کو بھی فارغ کر دیا. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کیا پاکستان اسپورٹ بورڈ کے جو احکامات ہیں ان کی دھجیاں اڑائی گئیں. اسی طریقے سے جو سارے معاملات ہیں اس میں جو لوگ جنہوں نے تحریک, پہلے تو اس الیکشن کو وہ نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بوگس الیکشن ہوئے ہیں, جس کے سیکریٹری حیدر حسین تھے اور سجاد کھوکر صاحب جس کے پریزیڈنٹ تھے. تو یہ سارے اولمپئنس کہتے تھے کہ ہم اس نتائج کو نہیں مانتے. اس کے بعد اس نتائج کو نہ ماننے پر اور بوگس کہنے کے باوجود یہی اولمپئنس ان کا ایک مجمع جمع ہوا اور انہوں نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک پیش کی پاکستان ہاکی فیڈریشن میں سیکریٹری حیدر حسین کے خلاف. تو کون سی ایسے معاملات اور مجبوری تھی سجاد کھوکر صاحب کی, کون سے ایشوز تھے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ان لوگوں سے بات کی اور کہا کہ جی آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں اور میں ریموو کر دوں گا حیدر حسین کو. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حیدر حسین پہ تو کوئی نہ کرپشن کا چارجز ہیں. حیدر حسین نے جب سے یہ سجاد کھوکر صاحب نے اسے ایکٹنگ لگایا اور اس کے بعد انتخابات ہوئے جو بڑے شفاف طریقے سے انتخابات ہوئے, اس میں اس کے سیکریٹری بننے کے بعد اس کی جو بیسٹ ایفرٹس تھیں اس میں کارکردگی بھی ٹیم کی بہتر ہوئی. یقیناً 8 پلیئر جو کہ چھوڑ گئے تھے مین پلیئر, اس کے باوجود اس نے ٹیم کھڑی کی, ٹیم بھیجی, رزلٹس بھی آئے. اذلان شاہ میں برونز میڈل لے کے آئی, ایشین گیمز میں جو ہے سلور میڈل لے کے آئی, اور اولمپئن کو ناراض بھی نہیں کیا اور سب کو ساتھ لے کے چلے, وہ سب کو اسائنمنٹ بھی دیا. لیکن کون سی ایسی مجبوری تھی کہ یہ سارے لوگ ملے سجاد کھوکر صاحب سے اور پھر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا. پھر وہ جو اجلاس ہوا اس میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا اس کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, جو جنہوں نے موو کیا تھا انہوں نے اس کو جو ہے میٹنگ کو ملتوی کر دیا. اور اس کے بعد وہی سارے لوگ جو تھے, اور اس کے بعد پی ایچ ایف نے ایک لیٹر بھیجا پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو, کیونکہ قانون کے مطابق اگر کوئی اس لیٹر کے تحت بھی اگر بات کیجیے, کیونکہ میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا, سسپینڈڈ ہو گئے ہیں یہ تمام جو لوگ کام کر رہے ہیں, ان کے پاس تو سسپینڈڈ سے ہٹ کر میں اور ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو ایک لیٹر بھیجا کہ صاحب یہ جن لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا جو کانگریس ممبرز تھے, وہ ان کی قانونی حیثیت اب نہیں ہے جو اس الیکشن کے نتیجے میں بنے تھے. اور مزے کی اور مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ وہی کانگریس ممبر جو ہیں وہ اس کے اجلاس میں نئے سیکریٹری جنرل کا انتخابات ہو جاتا ہے کہ جو پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے پاس جو ہے وہ سسپینڈڈ ہیں, جن کا کوئی مطلب یہ کہ قانونی حیثیت نہیں ہے. بات جو آپ نے کی, اب دوسری جانب اگر بات کی جائے, کیونکہ آپ نے بات کی کہ نئے سیکریٹری کا انتخاب بھی کیا انہی لوگوں نے, تو ایک اہم نقطہ یہاں یہ ہے کہ جو سسپینڈڈ معاملات تھے, جو چیزیں پیش رفت سامنے آئی, کیونکہ سسپینڈ کر دیا تھا, جو لیٹر سامنے آیا پاکستان اسپورٹس بورڈ کی جانب سے, اس کے مطابق تو نہ تو بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکر صاحب کے پاس وہ چارج تھا کہ وہ کام کریں, نہ ٹیم بنائیں, باقی چیزیں, کیونکہ تمام تر چیزوں کو تو ڈیل کرنا تھا وہ کمیٹی کو, وہ لوگوں کو جو ویسے ہی کام کری تھی کلیم اللہ صاحب کی سربراہی میں, تو ان لوگوں کو کام کرنا تھا. تو نہ تو ان کا لیگلی کوئی چارج تھا کہ وہ جو نئے لوگوں کو تعینات کریں یا پھر برطرف کریں, تو وہ بھی چیز جاری رہی. اور دوسری جانب ایک اہم بیان یہ سامنے آ رہا ہے, آپ نے میرے پروگرام میں ہی دیکھا کہ شہباز احمد سینئر صاحب پہلے خود ہی بات کرتے ہیں کہ ظرف کا مظاہرہ کریں, خود ہی آپ ہٹ جائیں, یہ عہدے جو ہے آپ چھوڑ دیں, آپ نے تا قیامت تک کیسی عہدے پہ رہنا ہے. ایسی کیا مجبوری ہوئی دونوں ساتھ بیٹھے میں؟ دیکھیں مجبوری ایک ہی ہے کہ سب مالی بے ضابطگیوں میں ملوث ہیں, اور سب کو یہ خطرہ تھا کہ شاید, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ حیدر حسین یہاں آفس میں بیٹھے ہوئے, اور یہ جو ڈاکومنٹس ہیں جو کہ تمام گڑبڑ ہوئی ہے, کہیں ایسا نہیں کہ یہ کہیں چلی جائیں ان کے ہاتھ سے کہیں باہر اور ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں, تو وہ سب لوگ ایک پیج پہ آ گئے. انہوں نے کہا بھائی مل کے اس کو فارغ کر دو اور ہم مل کے پھر آگے چلاتے رہیں گے, جو پیرا ہیں ان کو خود ہی کلیئر کرتے رہیں گے. لیکن یہ اب کیس جو ہے انشاءاللہ تعالی, دیکھیں جو بات آپ نے ابھی بات جو آپ نے کی خاص طور پہ آپ نے کہا کہ
کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام لوگ جو ہے کافی متحرک ہو گئے. انہوں نے کہا بہتر یہ ہے حیدر حسین کو سائڈ کیا جائے اور کرپشن اس طرح چھپ جائے گی. آپ نے آغاز میں ہی پروگرام کیے گا, تو ایسی کوئی کرپشن ہے جس کو لے کر کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انکوائری کی کریں کمیٹی, میں تو یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس جو ہے نگراں وزیر اعظم صاحب چیف پیٹرن ہیں اس کے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے, اور میں کہتا ہوں یہ اولمپین انٹرنیشنل کو چھوڑیں, ایک عدلیہ کے ججز پر مشتمل کمیٹی فوری طور پر تشکیل دے دی جائے. ابھی تو جو سفارشات گئی ہیں اس پہ ہی فیصلہ ہونا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ کیا معاملات ہیں, ان کے پاس کیا رپورٹ آئی ہے. جو بے ضابطگیاں ہیں وہ تو موجود ہیں اپنی جگہ, لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ونس فار آل یہ فیصلہ ہونا چاہیے. دیکھیں اگر یہ سب لوگ صاف ستھرے ہیں, سجاد کھوکر صاحب کی قیادت میں سب جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک بیان جاری کر دیا کہ جی ہاکی اب جو سب ہم مل گئے ہیں تو بہتر ہو جائے گی, تو یہ تمام لوگ مختلف عہدوں پر تعینات رہے, کئی سال سیکرٹری رہے اس پاکستان ہاکی فیڈریشن کے, تو ذرا سا وہ بتا دیں کہ ان کے پیریڈ میں کون سی بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا. گلفراز صاحب کائنڈلی اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا کیونکہ آپ اس حوالے سے کافی کچھ جانتے ہیں, آپ کیونکہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ٹریجرار بھی رہے ہیں. اب کچھ الزامات ہیں, کیونکہ آپ نے کہا یہ تمام لوگ پہلے بھی بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے, اور جو اس وقت کے صدر تھے خالد سجاد کھوکر صاحب کے ساتھ یہ ان ایکشن تھے جو اندرونی معاملات تھے فیڈریشن کے. اب رانا مجاہد صاحب پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے کرپشن کی تھی, جو ہاکی وہ کیش پر خریدی تھی, ایک یہ ان پر الزام تھا. باجوہ صاحب پر کرپشن کے الزامات کی وجہ سے انہیں فارغ کیا تھا خود بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد سجاد کھوکر صاحب نے. تو کیا یہ الزامات بھی ختم ہو گئے, تحقیقات مکمل ہو گئی؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیا کوئی رپورٹ ایسی آ گئی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ سجاد کھوکر صاحب بیان جاری کر رہے ہیں کہ ہم یہ سب اب دودھ کے دھلے ہیں اور سب مل کے ہم کام کریں گے اور ہاکی چراغ رگڑیں گے اور ہاکی ٹھیک ہو جائے گی. دیکھیں ہاکی اسی وقت ٹھیک ہوگی کہ جب نیٹ اینڈ کلین لوگ کام کریں گے. جو پیسہ آئے گا وہ بجائے اس کے کہ اس سے گاڑیاں خریدی جائیں, وہ فنڈ اپنی ذات کے لیے استعمال کرائی جائیں, فیملیز جوائے ٹرپ کریں, بجائے اس کے ان بچوں کے اوپر خرچ ہوں کہ جو محنت کرتے ہیں جن کو روزگار. یہ تمام لوگ بتائیں نا کہ اس پچھلے پیریڈ میں اداروں کی ٹیمیں بند ہوئیں, ان میں سے کسی نے ایفرٹ کی, یہ سارے لوگ عہدوں پر تعینات رہے ڈپارٹمنٹ میں. سر توقف کیجیے گا, آپ سے اس حوالے سے مزید بھی بات کروں گا. بذریعہ آڈیو کال ہمیں اسٹریٹ اوے جوائن کیا کے پی کے سے پاکستان کی ہاکی کا بڑا نام 84 میں جو ہے اولمپین کے طور پر کافی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور اولمپکس کے اندر جو ہے گولڈ میڈل حاصل کیا نعیم اختر صاحب نے. جناب بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. نعیم اختر صاحب اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. کئی الزامات کا سامنا ہے, ایک جانب آپ کی بھی آڈیو بیان سامنے آیا جس میں آپ نے خاص طور پر یہ کہا کہ ایسی کیا مجبوری ہوئی, ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ 8 سال کے طویل عرصے تک کام کر رہے ہیں, لیکن ایسا کیا ہوا کہ ابھی تک آپ کام صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں؟ پھر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ان تمام لوگ جن کو آپ خود چور کہتے تھے آج ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں؟ ایسی کیا مجبوری ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بات یہ کہ انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر کے کہنے پہ بریگیڈیئر نے یہ کہا ہے کہ جی باجوہ چور, رانا چور, شہباز چور, جب یہ سب چور ہیں آپ نے نکال دیا, مان لیا جی چور ہیں, اس کے بعد آپ نے دوبارہ لیا انہی لوگوں کو, اس کا مطلب ہے آپ سب سے بڑے چور ہیں. آپ کیا عوام کو فدو سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ نے کہہ دیا آپ کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, یا وہ کون سے پانی سے نہا کے آئے ہیں کہ جس سے وہ سارے فتح سوترے ہو گئے ہیں, اور آپ چاہیے تو یہ ہے کہ آپ بھی اس پانی سے غسل کریں. بات یہ ہے کہ آپ پریزیڈنٹ آپ کو بنایا گیا ہے, پریزیڈنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ نظر رکھے کہ یار یہ فنڈز کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے ہیں. لوگ آپ کی آنکھ کے سامنے کھا پی رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے, آپ ان کے اگینسٹ ایکشن نہیں لے رہے. وائی؟ اٹ مینز یو آر انوالوڈ ان دیٹ گیم. نہیں سر وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ تو ان کا یہ موقف ہے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں نعیم صاحب, لیکن انہوں نے گزشتہ روز جو پریس کانفرنس کی اس کے بعد انہوں نے یہ موقف اختیار کیا دے آل آر گریٹ مینز, اور انہوں نے یہ کہا کہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو اب دور ہو گئی. تو مس انڈرسٹینڈنگ تو دور ہو گئی ہے, لیکن کیا سمجھتے ہیں, میں آپ کی یہ رائے جاننا چاہوں گا اس حوالے سے, کیونکہ اب ان کی تو مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی ہے, لیکن ماضی میں جو بیانات وہ دیتے تھے شہباز احمد سینئر صاحب کے حوالے سے
پاکستان کی ہاکی کا بڑا نام ہے، ان کے بارے سے وہ بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ان سے متعلق تحقیقات میں ایف آئی اے کو فراہم کروں تو وہ ہتھکڑیاں لگا دیں. تو کیا وہ جو تحقیقات تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے؟ وہ گلٹی قرار نہیں پائے ہیں جو دیگر لوگ تھے اس زمن میں؟ ایکچولی دیکھیں میری بات سنیں، یہ ہاتھ کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ ان کے اپنے ہاتھ میں بھی ہتھکڑی لگتی ہے. وہی صرف یہ ہے، ادروائز ایسا نہیں ہے کہ یار بریگیڈیئر صاحب نے ان پہ طرف کھا لیا اور رحم آ گیا بریگیڈیئر صاحب کو. ایسی بات نہیں ہے. انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کیونکہ ظاہر شاہ نے وہ ایک اور چور ہے ظاہر شاہ کے پی کے سے، اس نے ان کے اگینسٹ کیس کیا ہائی کورٹ میں. اس کے بعد جب یہ پھنسنے لگے تو انہوں نے کمپرومائز کر لیا. بات یہ ہے کہ آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جی آپ سارے ملے ہوئے ہیں اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس وقت آپ جھوٹ کہہ رہے تھے یا آج جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑے 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 نام آ گئے ہیں، یہ ہاکی کے لیے یہ کر دیں گے. جب یہ انہوں نے کیا کیا؟ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے نام ہاکی کو تبدیل کر دیں گے. کل تک انہی لوگوں کے خلاف جو ہے الزامات وہ خود لگایا کرتے تھے، اب جو ہے ہاکی کی بہتری انہی لوگوں کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتی ہے. تو ماضی میں الزامات نہیں لگانے چاہیے تھے، نہ پھر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن ایک اہم نقطہ یہ کہ اب جو کل سلیکشن کمیٹی سامنے آئی جس کے چیف سلیکٹر کے طور پر آصف باجوہ صاحب اپنی خدمات دیں گے، ماضی میں وہ سلیکٹر کے طور پر بھی جو ہے دکھائی دے رہے تھے لیکن اب وہ چیف سلیکٹر کے طور پر ہوں گے. تو کیا دیکھ رہے ہیں تمام یہ چیزیں جو ہیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ جو سلیکشن کمیٹی بنائی ہے 1986 میں حسن سردار کو ریپلیس کیا افتخار احمد نے. افتخار احمد اتنا برا پلیئر نہیں تھا لیکن ریپلیس کیسے کر رہا تھا حسن سردار جیسے لیجنڈ کو. اور اس کے بعد آپ کی پاکستان ہاکی ٹیم کی جو پوزیشن آئی ہے، ٹوٹل 12 ٹیمیں تھیں، 11ویں نمبر پہ آپ تھے. اب کلیم اللہ ایک لیجنڈ ہے. 1982 وننگ گول اگینسٹ جرمنی، 1984 وننگ گول اولمپک گیمز اگینسٹ جرمنی. بات یہ ہے کہ آپ اونٹوں کا اور کیا کہتے ہیں اونٹوں اور بھیڑوں میں فرق کیا آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ پچھلے 7 سال سے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو رن کر رہے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ، لیکن آج تک آپ کو یہ نالج نہیں ہے کہ کون سا پلیئر کس کام کے لیے موزوں ہے. اس کا مطلب ہے آپ نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. جس شخص کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی اسے اللہ تعالیٰ ایسے عزت پلیٹ میں سجا کے نہیں دیں گے. میں آپ کو بتاؤں فورسز میں ایئر مارشل نور خان، ان سے بڑا نام کوئی بھی نہیں ہے. بالکل بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. نعیم اختر صاحب کائنڈلی یہ بتاتے ہوئے جائیے گا کہ جس انداز سے اب یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گے، کس طریقے سے ہاکی بہتر ہو سکتی ہے؟ آپ بھی ہاکی کے حلقے میں کافی پرانے ہیں، کافی چیزوں کو جانتے ہیں. 84 سے آپ علی بابا سنیں میری بات سنیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علی بابا اور یہ 40 چوروں کو علیحدہ کر دیں، آپ کی ہاکی ٹھیک ہو جائے گی. بالکل. بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. بذریعہ آڈیو کال ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی ہاکی کا سب سے بڑا نام اور سابق اولمپئن نعیم اختر صاحب. وہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں گل فراز خان صاحب. جناب کیا کہیں گے جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی؟ دیکھیں جو لوگ ہاکی سے منسلک رہے ہیں، جنہوں نے اس ملک کا سبز ہلالی پرچم بلند کیا ہے اور جن کو درد ہے، سارے لوگ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اب یہ تو مطلب دور جدید ہے نا، اس میں لوگوں کی انٹیگریٹی کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ کون اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، کون بے ایمان ہے. سزا ہو کسی کو، انکوائری رپورٹ جمع ہو نہیں ہو، لیکن آن ریکارڈ سب کے بارے میں شواہد موجود ہیں کہ یہ جو ٹولہ ہے یہی تباہی کا ذمہ دار تھا پاکستان ہاکی کی. اور ابھی میں چونکہ چیئرمین ہوں یہاں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، شاید ایک سوال کیا تھا، کوئی آواز مجھے آواز صحیح سے نہیں آئی کہ کیا جواب دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا، میں آپ کو سوال سے بتاؤں، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر ہم تحقیقات کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہماری ثوابدید، ہم تحقیقات اگر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ صاحب کراچی ہاکی ایسوسیشن کے گراؤنڈ پر 2 دفعہ انہوں نے وزٹ کیا. پہلی دفعہ شہباز سینئر جب سیکریٹری تھے ان کے ساتھ تشریف لائے کراچی ہاکی ایسوسیشن کے گراؤنڈ پہ.
18-20 कैमरे चल रहे थे, उन्होंने इसकी बेइंतहा तारीफ़ की और कहा कि जो है ये आइडियल सिचुएशन है। कराची हॉकी एसोसिएशन, हैदर हुसैन की सेक्रेटरीशिप, जुनैद अली शाह प्रेसिडेंट थे, मैं चेयरमैन था, हमारी मौजूदगी में कहा कि इससे हनीफ खान, ओलंपियन हनीफ खान मौजूद थे कि ये आइडियल एसोसिएशन है। उसके बाद उन्होंने फिर शहबाज सीनियर साहब ने एक पैरेलल बॉडी यहाँ बनवा दी कराची में, जिसमें उन्होंने पैरेलल ग्रुप बनाकर और इलेक्शन करा दिए। जब एक आइडियल एसोसिएशन काम कर रही थी और आपका इंटरेस्ट हॉकी की बेहतरी थी तो उसे सपोर्ट करना चाहिए थे। वो इख्तलाफात हुए, कोर्ट कचहरी हुई, उसके बाद पैचअप हो गया और उन्होंने फिर हैदर हुसैन को और जुनैद अली शाह को प्रेसिडेंट तस्लीम कर लिया। और उन्होंने उस वक्त शायद ये कहा था कि इसको अबू ज़र उमराव हैं, ये नेशनल बैंक के जो वीडियो एनालिस्ट भी हैं, उनको कि जी ट्रेजरार की हैसियत से आप इंडक्ट कर लें। लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में उसकी ना अप्रूवल हुई ना चेंज हुई। और अगर अबू ज़र उमराव साहब को उस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तैनाती के अहकाम जारी किए थे तो उस वक्त एतराज़ भी करना चाहिए था, बॉडी के अंदर बात भी करनी चाहिए थी कि मेरी चेंज आनी चाहिए। वो मीटिंगों में भी शरीक होते थे, आते थे, हमारी टीम का हिस्सा बन के काम करते थे। उसके बाद उनका इंटरेस्ट जो था वो वीडियो एनालिस्ट के हिसाब से दौरे करते रहे और काफ़ी उनके माशाल्लाह टूर हैं पाकिस्तान टीम के साथ, माशाल्लाह बड़े टूर हैं। लेकिन अब उनसे मैं यहाँ बैठकर मीडिया में बात करूँ, मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि आपने कोई कंप्लेन की है, तो उन्होंने कहा कि गुलफराज भाई मैं तो ट्रेजरर था ही नहीं। तो मैंने ये जो आला ओहदों पर फाइज हैं उनसे भी बात की कि ये जो आपने एक इंक्वायरी खड़ी की है, तो वो तुमने कहा जी 2 लाइनें लिख के आप उधर दे दे कि भाई मैं तो ट्रेजरर ही नहीं था। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये कोई घर की खेती नहीं है, तो सिर्फ ब्रिगेडियर साहब, मतलब जो आला मनसब पे लोग बैठे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अच्छा ये जाती नफरत में देखें ये जो इशू है ना, हैदर हुसैन से पर्सनल ये सारी टीम हुई है। अच्छा। उन्होंने मतलब ये कि जाहिर शाह को कन्वीनर बनाया, उन्होंने एक इशू खड़ा रहा, ये जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम के हवाले से इशूज़ खड़े रहे उसको डाल दिया। वो जो इसका सर सैयद यूनिवर्सिटी का कोई उहदेदार है, क्या नाम, मुबश्शिर मुख्तार, उसको डाला है उसमें कमेटी में, उसमें जनाब आली उन्होंने डाल के, उनका मकसद ये कि किसी तरीके से अंडर प्रेशर किया जाए। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि ज़ाहिर शाह साहब कन्वीनर हैं, उनको सस्पेंड किया था पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, और जब उनको सस्पेंड किया था तो उनकी वीडियो आई थी कि जनाब ये तो खुद सारे सस्पेंडेड हैं, मुझे कैसे सस्पेंड कर सकते हैं। उसी सस्पेंडेड फेडरेशन के वो अहदेदार हैं, अभी फिर मनसब पे भी माशाल्लाह बराजमन हैं। तो इन तमाम लोगों के बारे में लोगों के क्या एहसासात और क्या जज्बात होंगे, इनको सोचना चाहिए। एक अहम पेशरफ्त तब सामने आई कि जब ये अकाउंट्स का मामला ख़ास तौर पे सामने आया और वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के जो है ऑफिस में डिस्कस किया गया, उन्होंने इस हवाले से एक्शन लिया, उन्होंने इन मामलात पर बात करना शुरू की। उन्होंने कहा अगर कुछ ऐसे मामलात हैं तो उसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध बैंक का अकाउंट था, सूबा सिंध की जानिब से 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और उस अकाउंट से पैसे निकाले गए, एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए जो खुफिया अकाउंट था और जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद साहब के भाई के नाम पर है मुबैना तौर पर। तो ये क्या कहेंगे इस हवाले से? और दूसरी जानिब अगर सूबा सिंध की जानिब से इतना जो है रकम बड़ी दी जाती है तो क्या सिंध के नौजवानों को भरपूर मौका मिलता है? देखें बात यह है कि वाहिद पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर साहब जो थे मुराद अली शाह साहब, और उनका मैं बेहद मशकूर ममनून हूँ कि वाहिद पाकिस्तान में सूबा था कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इतनी इस कौमी खेल के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इतनी गूंजें थी कि जी करप्शन है, लूट मार है, उसके बावजूद उन्होंने फंडिंग इसलिए की कि ये कौमी खेल ज़िंदा रहे। जैसे कि आपने अपने उसमें कहा था कि माशाल्लाह 5 हमारे जो हैं वर्ल्ड के गोल्ड मेडल हैं, 3 ओलंपिक के गोल्ड मेडल हैं, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी सब हमने जीती और ये सारे ओलंपियंस उसका हिस्सा थे जो सबसे लाली परचम। लेकिन क्या अगर मैंने कोई कारनामा अंजाम दिया है और मैं फिर डाकू बन जाऊँ, मैं एक माशरे का अच्छे शहरी से डाकू बन जाऊँ, तो क्या मेरी वो रिस्पेक्ट रहेगी? वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। तो जो लोग डाकू बन चुके हैं, ओलंपियन ज़रूर थे लेकिन उन्होंने डकैतियाँ डाली हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो साइड पकड़ के जो खाया कमाया उसको हज़म कर लेते ज़्यादा बेहतर थे। लेकिन अगर इस लड़ाई में शामिल रहेंगे वो, तो फिर उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। और जो सिंध गवर्नमेंट पैसा देती थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, उसमें से कितने पैसे सिंध में डेवलपमेंट पे हॉकी के लिए खर्च करती थी, सिंध हॉकी एसोसिएशन के लिए या कराची की जो दूसरी एसोसिएशंस हैं
ان کو کیا. اور میں نے کہا نا کہ پھر اس کے بعد جب یہ الیکشن دوبارہ ہو گئے تھے اور پھر خالد سجاد کھوکھر صاحب آئے اور انہوں نے کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کا وزٹ کیا, میں یہ آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھی بریگیڈیئر صاحب کیسا لگا. خان بہت زبردست. تو میں نے کہا کہ 2 سال آپ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے رہے, تو اس کے بعد ہماری یہ کارکردگی ہے, اور اب آپ 2 سال ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. لیکن ہاتھ رکھنے کے بجائے انہوں نے لات رکھنے کی کوشش کی ہے, انکوائری کھڑی کر دی. اچھا عمل نہیں ہے, ان کو اس بات پہ سوچنا پڑے گا کہ آدمی کی ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کے بارے میں کوئی الفاظ نکالنے سے پہلے ان کو نالج ہونی چاہیے کہ پچھلے 2016 سے حیدر حسین جب سے سیکریٹری بنے, کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کی کارکردگی میں کیا بہتری آئی, کتنے ایونٹس ہوئے. جو پروفائل ہے ہمارا, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنے کیمپ لگائے, ہم نے یہاں ڈپارٹمنٹوں کی ٹیمیں کھلوائیں, اس میں بچوں کو اور بچیوں کو اپرچونٹیز ملی روزگار کی. ہم نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا واحد یہ سمر اور فورم ہے ونٹر کیمپس لگتے تھے لگائے, بچیوں کے 1200 سے زیادہ بچیاں اور بچوں نے شرکت کی, جو پاکستان کی ایک تاریخ ہے, اور اس میں ان کو ہاکی اسٹکس اور تمام گیئرز پرووائڈ کیے گئے. آج تک کسی سے کوئی چارج نہیں لیا جاتا ہے. کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کے گراؤنڈ پر جو ٹیمیں کھیلنے آتی ہیں, یونیورسٹی کالجز, بغیر ہم معاوضے کے ان سے گراؤنڈ ہم ان کو دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کی کارکردگی یہ ہے کہ ابھی جب آرمی چیف انٹر کلب ہاکی ٹورنامنٹ ہوا تھا جس میں 352 سے زیادہ کلبوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, کراچی کا یوتھ کلب اس میں فائنل کھیلا, اور ابھی بھی جو چیمپئن شپ ہوئی ہے. یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ہاکی کی بہتری, ان کے پیریڈ میں تو ایک چینل جو کہ اسپورٹس کا چینل بڑا مشہور ہوتا تھا اور ایک ہی چینل تھا, چلتا تھا, مقامی ٹی وی چینل, اس پہ جب ٹکر آتا تھا تو ہاکی بلینک چلتی تھی سالوں, پیسے ان کو ملتے رہے, یہ کھاتے رہے. لیکن ابھی نیشنل چیمپئن شپ بھی جو یہ ہے حیدر حسین کی ایفرٹ کے نتیجے میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے کرائی, جو بہترین ایک نیشنل چیمپئن شپ ہوئی جس کے بہترین انتظامات تھے. اور میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے جو لیفٹیننٹ جنرل, اچھا آپ کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا, کیونکہ آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں اکٹھا ہوئے ہوئے ایک پیج پر آئے, اور حیدر حسین صاحب جو ہیں وہ ایک اکیلی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ سب اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائیں گے, اس لیے کہ جس نے ایمانداری سے کام کیا, جس کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے. میں نے کہا نا کہ ابھی بھی کراچی کے جو لڑکے تھے, جو 2 ٹیمیں سندھ کی گئی تھیں, تو 8 ٹیموں میں کراچی کی ٹیم آئی ہے, مطلب سندھ کی ٹیم آئی ہے. آپ کے مطابق حیدر حسین صاحب کو جو دامن ہے وہ بالکل صاف ہے, اور یہ جو موجودہ لوگ ہیں ان کی کہانی جلد ختم ہوگی. 2016 سے آڈٹ ہر سال ہمارا ہوتا ہے باقاعدگی سے, اس کی ہماری ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے آڈیٹر کی اپروول دیتی ہے, اور جو آڈٹ رپورٹ آتی ہے وہ ایگزیکٹو کمیٹی میں. اچھا ایک جو کمیٹی قائم کی گئی, آخری سوال آپ سے لوں گا, ایک کمیٹی قائم کی گئی, اور خواجہ آصف صاحب نے جو ہے اس حوالے سے آپ نے دیکھا بات بھی کی, انہوں نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے. پھر وہ کمیٹی قائم کی گئی جس کے حوالے سے آپ نے واضح کیا تمام تر آبسٹیکلز کو. اب اس کمیٹی نے کوئی رپورٹ تو نہیں دی, اب کیا ہوگا آگے, کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اس کمیٹی کا؟ تو نہ تو رپورٹ آئی ہے, اور یہ جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ کہ میں تو یہاں بیٹھ کے پرائم منسٹر پاکستان جو جن کو بڑا درد ہے, مطلب نگراں وزیر اعظم صاحب جو اس وقت ہیں, نیشنل چیمپئن شپ میں چیف گیسٹ بھی تھے, چیف پیٹرن بھی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں خود ہاکی پلیئر رہا ہوں, مجھے بڑا درد ہے. تو وہ میرے خیال میں اس پوری تاریخ کو جانتے ہیں, اور میں یہی درخواست کروں گا کہ وہ کسی اچھے شخص کو فوری طور پر ایڈ ہاک لگائیں اور کسی اچھے شخص کو تعینات کریں, اور وہ بہترین طریقے سے نیٹ اینڈ کلین معاملات کو لے کر اور پورے پاکستان کی ہاکی کو ری آرگنائز کرے. پاکستان میں ٹیلنٹ موجود ہے, بچوں کے اندر صلاحیت موجود ہے, پاکستانی قوم کے خون میں ہاکی شامل ہے. ابھی تھوڑی سی ایفرٹ کی تھی حیدر حسین نے, تو یہی بچے جو ہیں نکل کے اور انہوں نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا. ابھی یہ جو وسیم فروز کے کوچنگ میں ٹیم گئی تھی, وہ وہاں پر اس کی کارکردگی دیکھ لیں. دیگر یہ ابھی ایشین محمد علی خان صاحب سے بالکل, مطلب یہ سارے لوگ ہیں, ان سب کو لے کے حیدر حسین جس طریقے سے چل رہے تھے, سب کو پورا پاکستان سے لوگوں کو موقع دے رہے تھے کہ ان کا جنہیں ہاکی کا درد ہے وہ اس کے لیے کام کریں, کنٹریبیوٹ کریں, اور تمام لوگوں کی کو ایک پیج پہ جوڑنے کی کوشش کی. اس کو سب کو تباہ کیا انہوں نے, اور یہ سب انشاءاللہ تعالی میں مطلب یہ نہیں کہ کوئی فورسی کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ سب منطقی انجام کو پہنچنے, اور ان کے لیے بہت کچھ موجود ہے. ان کو ہوش کے ناخون لینا چاہیے, ان کو سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے. ہوش کے ناخون لے لیں گے, آخری سوال, ہوش کے ناخون لے لیں گے تو جو تحقیقات ہونی ہے, پھر جو کرپشن کے کیسز ہونے وہ ختم ہو جائیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ منطقی انجام تک وہ تحقیقات پہنچنی چاہیے, تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ واقعی
کیا مطلب یہ کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کر بلا وجہ بہت کسی شکریہ پہ الزام بہت شکریہ تراشی قیمتی کرتے وقت دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے گل فراز خان صاحب، چیئرمین کراچی ہاکی ایسوسی ایشن، وہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور بذریعہ آڈیو کال ہمارے ساتھ نعیم اختر صاحب موجود تھے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جس انداز سے تمام تر لوگ اس ہاکی کے حلقے کو لے کر چل رہے ہیں، ہاکی کی جو بنیاد ہے وہ ایسی نہیں ہے، اور ہاکی جو کھیل ہے وہ اس طریقے سے بہتر نہیں ہو پائے گا. آپ کو اس کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے، جو ارباب اختیار ہیں انہیں جو ہے ایکشن لینا ہوگا. یہ تو ہمارا آج کا پروگرام ہے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.